आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या मजहबी जमातें नजरियाती तौर पर ऑपरेशन की मुखालिफ हैं और मिलिट्री कोर्ट्स और मदरसा रिफॉर्म के बगैर क्या ये जंग जीती जा सकती है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वाकई होंगे भाई, खुदा ना खास्ता इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स बाकी मिल रही हैं, वो घनावनी अपनी कार्रवाइयां जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहन पर खौफ की बुनियाद उठाने वालों, जुल्म की फसल को खेतों में उगाने वालों, गीत के शहर को बंदूक से ढाने वालों, फिक्र की राह में बारूद बिछाने वालों, कब तक इस शाखे गुलिस्ता की रगें टूटेंगी? कोपले आज न फूटेंगी तो कल फूटेंगी, और शाखे गुलिस्ता की रगें टूट गईं, नई कोपले फूट गईं। हम समझ गए जालिमों को फलसफा पढ़ाना मुश्किल है, अब इनके लिए अपने अकीदों के नेज़े हमारे सीनों में उतारना मुश्किल है। अब सब्र नहीं किया जाएगा, अब जबर नहीं सहा जाएगा, अब इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि दहशतगर्दी का जो तूफान अक्सर आता है इसमें अब किसका नंबर आता है, क्योंकि आज का पाकिस्तान 16 दिसंबर 2014 के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। आज हमारे दिलों में एक गम है, एक आग है, एक लगन है कि अपने बच्चों को, अपने आने वाले कल के शहीद करने वालों को भयानक अंजाम से दो चार करना है। उनको बताना है कि अपना घर अब हमें हर कीमत पर साफ करना है। पहले हम कुछ और मामलात में उलझे थे, मसरूफ थे, लेकिन अब सबसे पहले यही काम करना है। इस अहम तरीन काम के लिए इत्तफाक राय से 20 नुकाती एक्शन प्लान बना। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में पहली बार इत्तफाक राय से 21वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, फौजी अदालतें कायम करने का फैसला हुआ और फिर इत्तफाक इख्तिलाफ में तब्दील होने लगा, एतराजात होने लगे, तहफ़्फ़ुज़ात होने लगे, और ये सब खदशात इन मजहबी जमातों को हुए जिनको कोई तालिबान का हमदर्द कहता है तो कोई दहशतगर्दों, अस्करियत पसंदों का सहूलतकार कहता है। लेकिन हकीकत हाल क्या है? एतराजात, तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात क्यों हैं? क्यों मजहबी जमातें ये समझती हैं कि उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी और के एजेंडे की तकमील की कोशिश की जा रही है? फांसियां, फौजी अदालतें मसले का हल नहीं, खुद मसला है। मदारिस अगर क्लियर हैं तो क्लियरिटी दिखाने में पसोपेश क्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इन मजहबी जमातों की ये सोच दुरुस्त है? क्या इस सोच के साथ हम दहशतगर्दों से लड़ सकते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत सकते हैं? इसी में प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं फरीद पराचा साहब ने, और वॉइस ऑफ शोहदा हैं फैसल रजा आब्दी साहब। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फरीद पराचा साहब, आपसे शुरू करते हैं। कल कराची में जमीयत ने रैली निकाली, जमात इस्लामी ने निकाली, और मुल्कगीर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कल भी जमात इस्लामी जो है वो रैली निकालेगी। फ्रांसीसी मैगजीन में तौहीन रिसालत के हवाले से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये काम है। लेकिन फरीद पराचा साहब, ये रावलपिंडी में महफिल मिलाद पर हमला हुआ, क्या वो तौहीन रिसालत नहीं है? क्या सानेहा पेशावर के जवाज में जो हदीस का गलत इस्तेमाल किया गया वो तौहीन रिसालत नहीं है? इस पर आप लोग क्यों नहीं बोले? कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई बयानात, इस पर क्यों नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी हर दिल दुखी है जो कुछ वाक़यात हुए हैं, और जिस तरह से दिल आज़ारी का, मगरब का मुतअस्सिबाना चेहरा, उसका एक इंतहा पसंदाना चेहरा, उसका दोहरा मेयार, वो बेनकाब हुआ है। और उस पे एक फितरी बात है, अगर वो मिलियंस जमा करते हैं तो हमें मिलियंस की सूरत में इश्क रिसालत के अंदर शान मुस्तफ़ा के लिए हमें निकलना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर पुरअमन होना चाहिए, इसके अंदर भी कोई कलाम नहीं है हर तरह से, और हुए भी हैं। एक वाकया हुआ, मतलब सवाल ये है कि पिंडी में जो महफिल मिलाद हुआ, मैं आ रहा हूँ वही सवाल पर, मैंने समझ लिया, बिल्कुल तौहीन रिसालत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक जहाँ हो रहा हो, वहाँ पे अगर कोई उसको निशाना बनाता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात जो है उनको तकलीफ पहुंचाने वाली। उस पे आपका इतना शदीद रद्द अमल क्यों नहीं? पारस होता है। असल बात ये होती है कि जी चीज़ें जो है ना जी, उनको
اتنا وہ ہائی لائٹ آپ کے پیپر، آپ کی میڈیا وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا. ہم نے ان تمام ایسے واقعات جو ہوتے ہیں فیصل صاحب ہزاروں لوگ نہیں نکالے آپ نے سڑکوں پہ؟ نہیں دیکھیں نا جی، سڑکوں پہ جلوس ہے، ہر واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے ہاں تو روز واقعات ہوتے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ نہ کہ جی ایک احتجاجی بیان آئے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ دکھی ہیں، ہم اس کو کسی طرح بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. اب اسی طرح سے دیگر جو ثانیہ پشاور کی بات ہے، سب سے پہلے پہنچے تھے سراج الحق صاحب. پشاور کے اندر جو بچے شہید ہوئے ان کے جنازے اکثر جو ہیں وہ تقریباً 60-70 ہے، وہ انہوں نے ان کو پبلک کو موبلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے اس لحاظ سے اس حوالے سے کیوں نہیں کیا؟ اور اب آپ نے سراج الحق صاحب کی بات کر دی ہے تو سراج الحق صاحب تو کہتے ہیں کہ اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی جائے اور مغرب کو واضح پیغام دیا جائے. ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، آپ ہیں، باقی بھی جو ہیں، کیا آپ لوگوں نے اب تک کوئی مشترکہ کانفرنس بلائی ہے دہشت گردوں کو واضح جواب دینے کے لیے؟ مجھے یاد نہیں ہوگا، شاید فیصل رضا عابدی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تو یاد ہوگا ایسی کوئی اگر آپ نے کوشش کی ہو. میرے 2004 میں تمام دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور خودکش حملہ کے خلاف فتوے دیے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہوئے، پھر دوبارہ فتوے دیے. میرا اپنا نام شامل ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا یہ تو آپ نے کیا سابق امیر جماعت اسلامی نے ان کو پھر شہید بھی کہا تھا، وہ بھی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. کہ ایک ایسی ڈیبیٹ کی طرف ہم نہ جائیں کہ جس کے ساتھ ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ ایک پس منظر کے اندر ایک بات کی گئی. بالکل واضح جماعت اسلامی نے اپنا موقف دیا اور یہ بھی جماعت اسلامی نے کہا، سراج الحق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے میں یہ جو گستاخانہ واقعات ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کی روک تھام نہیں ہوئی تو تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے، چھڑ سکتی ہے. یہ جس دہشت گردی میں ہم ابھی الجھے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ کسی تیسری، چوتھی، پانچویں عالمی جنگ سے کم ہے؟ کیا یہ ہماری بقا کی جنگ نہیں ہے؟ بالکل بقا کی جنگ ہے. اور یہ ساری بقا کی جنگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پارس ہم میں، یعنی یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، پورا ملک اس پہ دکھی ہے اور ایک طویل عرصے سے ہے. اور یہ بات کہ آپ اگر ان کے روٹ کازز دور نہ کریں اور وہ جو ایک نظریاتی بنیادوں پر لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں اس کو دور نہ کریں تو یہ محض ملٹری آپریشنوں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. تو کیسے ہوں گی؟ فرانس میں مساجد کی تعمیر، داڑھی رکھنا، حجاب کرنے پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اگر اس سے منع کیا جاتا ہے. آپ کو ادھر کی دہشت گردی نظر آ جاتی ہے، آپ کو ادھر کی دہشت گردی نظر نہیں آتی. ایسا تو نہیں ہے کہ دور کی نظر آپ کی بہت تیز ہے اور قریب کی کمزور؟ میرا خیال یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ ہم کسی چیز کی سنگینی کم نہیں کر سکتے کہ وہ ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ نہیں ہے. ہر ایک چیز اپنی جگہ غلط ہے، یعنی وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، اور ایک دوسرے کی سنگینی ہم کم نہیں کر سکتے. وہ اپنی جگہ غلط ہے یا اپنی جگہ غلط ہے، دونوں طرف ایک جیسی پھر بات ہونی چاہیے. فیصل رضا عابدی صاحب کیا خیال ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں ہم آواز ہیں؟ کیا یہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کیا یہ فوج کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھ رہی ہیں، اس دہشت گردی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تعزیت کل راول پنڈی میں 3 نوجوانوں کی شہادت پہ اور پشاور کے اندر کرین حادثے میں 3 پاکستانیوں کی شہادت پہ. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی فرقہ وارانیت کی سیکٹیرین وائلنس کے تناظر میں جی ہاں بالکل، اور چہرے پہ گولیاں ماری ہیں بالکل، اور وہ میلاد سے ہی آ رہے تھے. یہ راول پنڈی میں 11 شہادتیں ہو گئی ہیں 10 دن کے دوران. چودھری نثار کا یہ ڈویژن ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا بالکل بازو میں حلقہ ہے، اس طرف جو ہے عوامی مسلم لیگ کا حلقہ ہے. اور ماضی کے اس جو راول پنڈی کے بلاسٹ میں اس مرتبہ بھی نہ کسی نے وہاں جانا پسند کیا، نہ کوئی تعزیت پسند کی، صرف ٹی وی پہ بھاشن ہے ان کے بس. اور ان کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں، یہ بے شک مرتے رہیں، پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب ان کے گھروں میں لاشیں آئیں گی ان وزراء کے. جہاں تک آپ نے بات کی یہ بیرونی صورتحال کی، میں اس سے آپ کو آگاہی دیتا رہا ہوں کہ یہ یونیورسل ریلیجیس ورسز اسلام کیا جا رہا ہے. مہاتما بدھ کے مجسمے کی توہین ہوئی برما کے اندر اور بدھسٹ کو مسلمانوں کے خلاف کیا گیا. یہاں چرچ جلائے گئے، مندر جلائے گئے، ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف کیا گیا. بچوں کے گلے کاٹے اللہ اکبر کہہ کے، بالکل بچوں کے گلے کاٹے اللہ اکبر کہہ کے. تو پوری دنیا میں یہ تیل بچھا ہوا ہے اس وقت اسلام کے خلاف. یہ اس کو ٹریگر کیا گیا اور کیا جو اس نے موساد نے، جو یہ رسالہ چلتا ہے وہ بھی موسادی کے زیر کنٹرول ہے، اس پہ سب واقف ہیں. انہوں نے بیس اس کو یہ بنایا ہے کہ ٹیررزم کی گئی، ہمیں آ کے قتل کیا گیا اور اس کے لیے ہم اب اس کو دوبارہ چھاپیں گے. اس میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسلام تاریخ کی اس وقت سب سے کمزور ترین پچ پہ موجود ہے، اس سے آپ بالکل توجہ رکھیے گا اور تحمل کے ساتھ آپ مظاہرے کریں. گورنمنٹ کے خلاف ان سے کہیں کہ یہ سفارتی تعلقات منقطع کریں، فرینچ مصنوعات کا یہاں پہ بائیکاٹ کریں. یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ سکتے ہیں دلائل سے.
سر لیکن اس صورتحال میں یہ ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ حکومت کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی، کیوں؟ ان سے مراد یہ نہیں، ہم سب مذہبی جماعتیں خاص طور پہ، ہم سب کو پاکستانیوں کی حیثیت سے، عاشقان رسول کی حیثیت سے، نہیں میں ان سے پوچھوں کہ ان کی رائے کیا ہے؟ عاشقان رسول کی حیثیت سے سب کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اندر پروٹیسٹ کریں اور ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تاوق کہ وہ ادھر تالہ بندی نہ ہو، لیکن اس پہ بھی لعنت کریں جو گھس کے ان کو مار کے آئیں، ان کو اسلام سے خارج اسلام نہیں قرار دیں گے، یہ حادثے ہوتے رہیں گے۔ یہ شان رسالت سے اتنی محبت، رسول اور آل رسول پہ درود بھیجے بغیر نماز ہی نہیں ہے، نواز رسول کے مزارات پھاڑتے ہیں، اس پہ کوئی وہ شان رسالت پہ توہین نہیں ہے، یہ نواسی رسول کے مزارات پھاڑیں وہ توہین نہیں ہے، یہ صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو 1400 سال بعد نکل کے بے حرمتی کریں وہ توہین رسالت نہیں، نہ اس پہ کوئی آواز آئے گی۔ کارٹون پہ یہ القاعدہ جو یہ ناسور ہے اسلام کے اندر سب سے بڑا، یہ اسلام کے لبادے اوڑھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اتنی بڑی گفتگو، تو بات یہ ہے کہ سرکار کا جو ایمان پھیلا، اسلام پھیلا، وہ سرکار کے کردار سے پھیلا۔ اس مرتبہ کردار کی جنگ آئی ہے سامنے، تو کردار سے لڑنی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اب اس وقت یہاں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ دہشت گردی کی جنگ کے سدباب میں ان کو تحفظات کیوں ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ انہیں عوام سے محبت نہیں ہے، یہ اس دہشت گردی کو دہشت گردی نہیں سمجھ رہے۔ بات یہ ہے کہ 13 سال سے یہاں پہ سب کے ایسے موڈ تھے ہمارے ساتھ، یہ تو پشاور حادثے کے بعد قوم جاگ پڑی، ورنہ 82,000 لاشیں، 5,660 بچے، 4,900 خواتین ہیں، وکلا ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، سب کو مارا گیا یہاں پہ۔ یہ دھماکوں کے اندر یہاں تو پیٹ سے جو بچہ ہی نہیں آیا دنیا میں اس کو نکال کے مار دیا گیا، تو یہ تو ساری صورتحال ہوئی اور اس پہ پوری پاکستان خاموش تھا، بلکہ وزراء تو اس پہ ناچتے تھے، گاتے تھے۔ آپ کے سامنے موجود ہے یہ سندھ فیسٹیول اور یہ پنجاب فیسٹیول اور یہ ڈی چوک پہ جو ناچ گانے ہوتے تھے، تو کراچی کے اندر 65 لاشیں اسی مہینے میں تو گرے تھے، تو کسی کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے تاوق کہ ان کے گھر میں لاش نہ آ جائے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ نہیں لیکن کیا وہ سمجھ رہے ہیں حکومت نے جو پلان بنایا اس میں کچھ کمزوریاں ہوں، اس سے دہشت گردی کا سدباب مکمل طور پہ نہ ہو سکے؟ ٹیکنیکل فالٹس انہوں نے کہا ہے، تو بہتر ہے کہ ٹیکنیکل فالٹس پوچھیں، میں اس کا سدباب۔ کیا ٹیکنیکل چیزیں ہیں فرید پراچا صاحب، ذرا ان کو بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو جماعت ہے نا، اس پہ بڑا یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ماضی میں دہشت گردوں کو شہید کہا گیا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی بات کی گئی، فوجیوں کے جو جنازے ہیں ان پر سوالات اٹھائے گئے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگا دے، مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے دہشت گرد گرفتار ہوتے۔ اتنے سوالات آپ نے ایک ہی سانس میں کر لیے ہیں، سب کے جواب دیں۔ ایک بات تو یہ ہے جی کہ جو دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، قومی ایکشن پلان بنا ہے، ہم نے اس کے اندر پورا کنٹریبیوٹ کیا، بنانے کے اندر شامل ہے، میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں۔ بھئی ساتھ دیا تو آپ نے، نہیں آپ نے ساتھ دیا نا، لیکن آپ نے تحفظات بھی سامنے کر دیے، خدشات بھی سامنے کر دیے۔ اب آپ سن لیں، مطلب یہ نا کہ جی آپ نے ایک سوال کیا ہے، جواب دینا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ یہ بات وہاں پہ طے ہو گئی تھی اس کمیٹی کے اندر ہی کہ مذہب کا لفظ ساتھ نہیں ہوگا، ریلیجس ٹیررزم نہیں ہوتا، ٹیررزم ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردوں کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ کوئی مذہب نہیں ہوتا بھائی، کیا مذہب ہوتا ہے؟ یہ میں بے گناہوں کو مارنے کا کون اجازت دیتا ہے؟ کون سا اسلام دیتا ہے؟ کوئی مذہب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردی صرف اسلام پہ ہو رہی ہے اور کیا بے گناہ اسی طرح مر رہے ہیں؟ میں یہ بات جو ہے، جب وہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو پشاور میں بچوں کو مارا، اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں پھر؟ ان کی کون تائید کرتا ہے؟ مطلب ایک غلط کام کرنے والوں کی مثال کیوں ساتھ جوڑی جاتی ہے؟ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ بات جب ہوئی تو اس پہ اتفاق ہوگا، ہم نے کوئی اس سے انکار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 21ویں ترمیم بنی، ہم نے اپنے تحفظات دیے ہیں، سب نے کہے، جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے وہ بھی تو عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے نا، جو کہتے تھے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہے، وہ بھی تو عدم اطمینان کا اظہار کر رہے، لیکن ہم کو رکاوٹ نہیں بنا۔ آپ القاعدہ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے جماعت اسلامی القاعدہ کو؟ دیکھیں نا، سوال تو یہاں طالبان کا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، میں ویسے میں کہتا ہوں جو بھی بے گناہوں کو مارتے ہیں، اب میرا لفظ سن لیں، جو بھی بے گناہوں کو مارتے ہیں وہ طالبان ہیں، وہ القاعدہ ہیں، وہ پتہ خور ہیں، داعش ہے، جو بھی یعنی بے گناہوں کو مارنے کا کسی صورت میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی نہیں، القاعدہ اور داعش کا پوچھا، میں نے تو نام لیے ہیں نا، پھر اگر آپ پھر بھی جو بھی کہیں گی، میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا آپ آگے فتح خور کا لفظ تو آپ نہیں لے رہی نا، آپ بھی تو مطلب کہیں آ کے رک جاتی ہیں نا، شامل کر دیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ نہیں تو دہشت گردی ہے نا، بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی نہیں ہے، ایک تو ان سے پیسے لینے پھر دہشت گردی کرنی۔ وہ جو ہے انڈیا کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں ہے؟
مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نبٹنا چاہیے. خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا چاہے ہے. وہ اسامہ بن لادن ہی کیوں نہ کرے. سب کی مائیں جو ہیں نا جی وہ اپنے بچوں کو روتی ہیں یہ بے گناہ مارے جاتے ہیں. اس لیے یہ بات تو ہے نا جی کہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی تحفظ نہیں ہے کہ سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، بے خبل سے اکھاڑ دینا چاہیے، دہشت گردی کو مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. کوئی اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے ایک تو اس بات کو آپ اس کے ساتھ کریں. باقی جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی ہم کو ہم نے کہہ دیا تحفظات کی بات نہیں ہے آپ کو، اب کوئی تحفظات پھر آگے چلیں گے. میں تحفظات کی بات میں نے کہا کہ ہمارا حق اظہار ہے جو ہم نے یہ وہاں پر کیوں نہیں کیا جب آپ کمیٹی میں شامل تھے، میٹنگز میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ سب کچھ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے اور وہاں پہ ہماری بات مانی گئی. آرمی چیف کے سامنے کیا تھا آپ نے؟ آرمی چیف کے سامنے تو میں تو قومی ایکشن پلان کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہوا تھا. اچھا اب اس کے بعد آرمی چیف کے سامنے بھی ہوا، سب نے کیا، یعنی اس میں ہم نے وہاں پر سب خاموشی سے اٹھ گئے، سب ساری باتیں مان کر دیکھیں جو ہمیں غصوں کو دیکھ کر اب سب کو اپنے ووٹ بینک کی اتفاق رائے کو ہم نے پھر مجروح نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اگر اتفاق رائے پیدا ہو، لیکن ہم نے اظہار کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پر اپنا موقف دیا پھر اتفاق رائے میں ہم شامل ہوئے. ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو بندوق کی نوک پہ کہے کہ یہ کرو ورنہ مار دوں. دیٹس اٹ. القاعدہ پیوست کی گئی، معصوموں کا قتل عام کرایا گیا امریکہ میں، یہاں کے قبولہ پورے عالم اسلام کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی. وہی القاعدہ جب شام کے اندر آئی تو یہی امریکن اس کو اسلحہ دے رہے تھے، ڈالر دے رہے تھے. ISIL اور داعش کے میجر جو پالنے والے ہیں وہ موساد اور CIA کے شخصان ہیں. ان کا جاننا چاہ رہے تھے نا، تحفظات ان کو ہیں. میں آپ کو اس کو کھل کے بتا دیتا ہوں. بیسک میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی. اچھا ہے کہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ترمیم لے کے آیا ہوں میں. دراصل تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کیوں نہیں بتا پائے. یہ ترمیم ہوئی 1952. یہ لوگ نہیں بتا پائے جن کو اعتراض تھا؟ نہیں، جو یہ قانون بنانے والے، اوکے، یہ پارلیمانی کمیٹی جو صرف چائے اور کوک پیتی ہے اور یہ آنسو اور ٹسموں سے یہ جو ہے نا یہ قبول کی گئی ہے، سائن کیے گئے، اس پہ ووٹ کیا گیا، ہچکیاں لے کے شرمندہ بھی ہوئے، عابدہ تو بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان کا بھی کام نہیں ہے. اچھا، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جہاں کا کام ہے نا اس کے لیے انہوں نے خود لکھا ہے کہ جمہور کی خواہشات کے مطابق جمہوری نمائندوں نے اس میں ترمیم ضروری سمجھی اور یہ آئین کا حصہ بنا دیا. اب یہ ہو گئی. دیکھیں جمہور کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں اور جمہوریت کا جو معاہدہ عمرانی ہے جو تحریر کیا گیا اس کو آئین پاکستان کہتے ہیں. آئین پاکستان کا جب یہ پیج حصہ بنا تو اب مارشاء اللہ جو ہے وہ جمہوری مارشاء اللہ ہو گیا پاکستان میں، جمہور کے تحت مارشاء اللہ ہو گیا. یہ سول مارشاء اللہ نہیں ہے، یہ جمہوری مارشاء اللہ ہے. دوسری چیز کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر مسلک اور مذہب موجود ہے تو یہ صرف ایک پیج ہے میری بہن. یہ اتنی بڑی کتاب ہے، کاش کوئی اس کو پڑھنے کی زحمت کرے گا. اس میں مذہب کا خانہ اگر آ گیا ہے تو مذہب کوئی اسلام تو نہیں لکھا اس کے اندر. مذاہب تو اگر اربوں لوگ یہاں موجود ہیں، سب کا ہی مذہب ہے اور ہر مذہب کا مسلک ہے، ہر مذہب کے فرقے ہیں. تو فرقہ کو اسلام کو انڈیکیٹ نہیں کیا گیا. اگر کوئی نامعلوم شریعت کو رائج کرنے کی بات کرے گا، آپ جو بات کریں پھر صرف ایک فرقے کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیوں کیا؟ میں یہ بات نہیں کر رہا. میں فرقوں پہ کبھی بات نہیں کیا کرتا. میں مکتب فکر پہ بات کرتا ہوں جس کو انگلش میں کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. سر سیکٹ کا لفظ تو ہے، سیکٹ مسلک کو اور فرقے کو کہتے ہیں. مکتب فکر کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کو. فکر، سوچ، مائنڈ سیٹ، یہی تو ایک خامی ہے جو ہم آج تک دور نہیں کر سکے. مکتب فکر الگ ہے. سوال یہ کر رہی ہوں کہ ایک مکتب فکر نے اعتراض کیوں کیا؟ میں اس پہ نہیں آ رہا، میں آگے آ رہا ہوں اور آگے آ رہا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کا چیپٹر 6 پڑھیں گے تو اس کے اندر ہے ریاست کے خلاف جرائم، پوری ڈیٹیل دی ہے کہ کون کون ہوگا. چیپٹر 7 پڑھیں گے تو فورسز کے خلاف، جو فوج، نیوی، آرمی، ایئر فورس، اس کے خلاف جرائم پوری ڈیٹیل دی گئی ہے پیج 918 سے 919 تک. پھر چیپٹر 8 ہے عوام کے امن کو برباد کرنے والے مسائل، اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہے 920 سے لے کے 924 تک. 1952 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نامعلوم شریعت نافذ کی جائے گی. آرمی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ آرمی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں، آپ کو چینجنگ بتا رہا ہوں. یہ آرمی ایکٹ اب آئین کا حصہ ہے. آرمی ایکٹ آئین کا حصہ ہے، ایئر فورس ایکٹ آئین کا حصہ ہے، دفاع پاکستان ایکٹ آئین کا حصہ ہے اور نیول ایکٹ آئین کا حصہ ہے. اب یہ آئین کا حصہ ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مذہب کی اور سیکٹ کی بات آئی ہے نا، اس کو اگر غور سے دیکھیں تو میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اور یہ میں لے کے آیا ہوں وہ آرڈیننس جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ دفاع پاکستان آرڈیننس 2013 جس میں امینڈ کیا 2014 کے اندر. اس کے اندر کیا کیا حصہ ہے یہ آپ سن لیں. آپ اگر آپ تعلیمی اداروں پہ آتے ہیں نا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو کچھ ہوگا وہ تو سب کو پتا ہے، جو ان کے تحفظات ہیں ان کا جواب وہی تو بتا رہا ہوں نا، اور کیا بتا رہا ہوں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے ارے بھائی وہی تو بتا رہا ہوں کہ اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مدارس سے بھی کوئی سوسائڈر پیدا ہو سکتا ہے. یہ جتنے طالب ہیں جو ہم پر پھٹے ہیں پاکستان میں آ کے، یہ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھتے نا،
یہ پڑھتے ہیں مدارس میں. ہم ان مدارس کی بات کرتے ہیں, یہ لے جاتے ہیں صاحب تمام مدارس میں کچھ لوگ, ہم ان کی بات نہیں کرتے, ہم ان کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ ان کو بھی تو الگ نہیں کر سکے نا, تو آپ ان کا نام چینج کر دیں, تو آپ ان کے نام تو لے کر آئیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, مدارس ہی کہتے ہیں نا, مدارس کے نام بھی تو ہوں گے کوئی, مدارس کہتے ہیں. جب آپ نے سب کو نہیں کہنا وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سنیے آپ اس میں کیا کیا ہے اس کے اندر. فرقہ ہے, مذہب ہے, سیاسی گروہ ہے, اقلیت ہے, ذات پات ہے, تعصب ہے, تمام اسلحہ بشمول ایٹمی اسلحہ, کیمیکل اسلحہ, بم, گرنیڈ, تمام اہم مقامات, سرکاری مقامات, غیر ملکی سیاح, این جی اوز, پارلیمان, حکومت, عدلیہ, میڈیا, قتل, اجتماعی قتل, اغوا, کسی پہ حملہ کرنا بشمول عوام اور افواج پاکستان پہ حملہ کرنا, مواصلاتی تنصیبات, توانائی کے ذرائع, عبادت گاہیں, بازار, تعلیمی ادارے, ہر چیز موجود ہے. ایک مذہب ہی نہیں تھا. یہ کوئی سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے یہ سمجھ آ رہا ہے, لیکن یہی دلیل ہے نا جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اگر تحفظ پاکستان آرڈیننس کے اندر یہ سب کچھ موجود تھے تو 21ویں ترمیم کے اندر کیوں نہیں موجود تھے؟ دیکھیں نا, مطلب سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں, یہ دہشت گردی ہے, اس کو تسلیم کیا گیا, اور جب آپ 21ویں ترمیم کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیوں نہیں یہ دے رہے؟ اچھا, اور میں جو بات اصل تھی نا, جمہوری مارشل لا لگانا تھا نا, اور دیکھیں نا, اب یہ بھی فخر کرنے کی بات ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی چیز ہے, وہ تو خواب دکھاتے رہے اپنے کافی عرصے سے فیصل رضا عابدین کہتے رہے, باتیں کرتے رہے, وہ ان کا موقف ہے, لیکن ویسے کوئی فخر کرنے کی بات تو نہیں ہے نا. یہ مطلب یہ نا کہ جی کیا جمہوری پارٹیوں کو, پارلیمنٹ کو کوئی اس پہ فخر کرنا چاہیے؟ نہیں, سیاستدانوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہے, اور انہیں شرمندہ ہیں. اچھا, آپ سے میں ایک معذرت چاہوں گا, میں اگر آپ سے جی آپ ضرور, جی میں آپ سے گزارش کروں کہ مذہب اور فرقے کا لفظ جو ہے 2013 کی آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے, یہ نہیں پڑھیں. یہ ابھی کب آیا؟ وہ وہی تو پوچھ رہے ہیں, جب لکھا ہوا تھا تو پھر دوبارہ ضرورت کیوں آواز نہیں آئی جب 2013 میں یہ آرڈیننس بن رہا تھا؟ کیوں آواز نہیں آئی پراچا صاحب؟ وہ کہنے ہیں 2013 کے آرڈیننس میں لکھا ہوا تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نام یہ پڑھیں نا آپ, میں جھوٹ بول رہا ہوں, دہشت گردی, دہشت گردی یا وہ کسی بھی نام پہ امین جو ہوا ہے وہ میں الگ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کر رہا ہے. پراچا صاحب, دہشت گردی کرنے والے بھی تو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا, شریعت کے اوپر قتل کر رہے ہیں. ایک منٹ گزارش, جو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں, جیسے کوئی وردی فوجی پہن کے جرم کرے تو کیا فوج اس کی ذمہ دار ہوگی؟ کوئی پولیس کی وردی پہن کے جعلسازی کر رہا ہو یا کسی کو لوٹ رہا ہو تو کیا پولیس قانون ہوگا, جی ہاں, اس کی ذمہ دار فوج ہی ہوگی, اس کی ذمہ دار فوج ہوگی, اس کا ذمہ دار پولیس ہوگی, یہی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. اور پولیس ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ادارے غلط ہے, ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ فرد غلط ہے, جس نے اس کی وردی پہنی ہے وہ فرد مجرم ہے. وہ اسی مذہب کے حوالے سے تو کوئی نہیں کہے گا نا, مذہب کے حوالے سے تو سب کو پتا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. کوئی اس کی تائید نہیں کرتا. دیکھیں نا جی, اس بارے میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے, کبھی نہیں رہا. میں ایک بات بتاؤں, اگر یہ ہمارے بھائیوں کا اعتراض ہے نا, ہم نے کبھی کسی فرقے اور مسلک پہ نہیں کہا یہ چاہے تو ریموو کرا دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جماعت اسلامی کا تو تعلق ہی نہیں ہے, ہم بالکل ٹھیک ہے, بات ہی نہیں, ہم تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مذہب اور مسلک کا کوئی مالک بھی نہیں. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, اللہ مالک, پھر ذرا آگے, بالکل اللہ مالک ہے, آگے اس کو بڑھائیں گے بات. لیکن جو ملٹری کورٹس پہ تحفظات ہیں آپ کو تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود بھی, ذرا وہ بتائیے گا بریک کے بعد, اس کو اچھا ہے کہ وہ بھی زیادہ کلیئر ہو جائے. اور کیا جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ کو ختم کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا فرید پراچا صاحب, جو بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں کیا وہ سول کورٹس کا نعم البدل ہیں, اور آپ لوگوں کو تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود تحفظات کیوں؟ ابھی فیصل رضا عابدی صاحب پروگرام کے پہلے سے میں ساری بات بتا رہے تھے, ہر چیز موجود ہے اس آئین میں, تو پھر کیا ضرورت تھی؟ ارس ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہے اصولی موقف, وہ تو ہم بیان کریں گے. ایک ہے کہ اس کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ بنے, وہ ہم نہیں بنیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی دہشت گردی کسی طرح سے بھی آپ ختم کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ملٹری کورٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ نظام عدل کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور یہ کہ اس سلسلے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری عدالتوں نے بڑے فیصلے دیے ہیں. 8,000 افراد کو جو سزائے موت دی گئی تھی, جن میں سے 550 دہشت گرد تھے, وہ انہی عدالتوں نے دی تھی نا. عمل درآمد کی بات کریں, آپ کو ہمارے عدالتی نظام کا پتہ ہے, لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں, عدالتوں کے چکر لگاتے لوگ مر جاتے ہیں, کیس کے فیصلے نہیں ہوتے ان کے. یہ سارے اختیارات پارلیمنٹ نے دیے. ATA بنا, پارلیمنٹ نے دیا. تحفظ پاکستان آرڈیننس بنا, پارلیمنٹ نے دیا. ایک عدالت بھی قائم نہیں کی گئی تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت. مجرم کون ہے؟ یعنی جب آپ عدالتیں نہیں قائم کرتے, آپ تحفظ نہیں دیتے,
آپ وکلاء کا بندوبست ججز کا تحفظ نہیں دیتے تو بنیادی طور پر سپیڈی جسٹس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ جلد از جلد صرف ایکسکلوسیو کورٹس بنے انہی چیزوں کے لیے۔ چلیں اب وہ مرحلہ گزر گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ذمہ داری آتی ہے حکومت پہ کہ یہ جو کورٹس بنی ہے ان کورٹس کا وقار اور اعتماد قائم ہو۔ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے؟ میں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں نا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے، اور یہ ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہو اس کا وقار بننا چاہیے، اب جب بن گئی ہیں تو اس کا وقار بننا چاہیے، اس کا اعتماد بننا چاہیے کہ اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ جب آلریڈی ہر چیز آئین و قانون میں موجود ہے تو صرف یہ جو ترمیم لائی گئی ہے وہ یہ ملٹری کورٹس کے قیام کے حوالے سے لائی گئی ہے، جو یہ چیز مسنگ تھی بس؟ ساری چیزیں یہ جو بنا ہے، اس بات سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں، یعنی سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہر چیز موجود تھی نا۔ ٹھیک ہے، ترمیم تو ملٹری کورٹس کے لیے لائی گئی ہیں، باقی تو ساری چیزیں پہلے سے ہی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، فیصل رضا عابدی صاحب، جمہوری مارشل بڑی بحث ہو رہی ہے اس پہ، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں تو پرفارم کر ہی نہیں رہی تھی اس لیے ملٹری کورٹ ضرورت تھی، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے حکومت نااہل ہے۔ یہ ملٹری کورٹس اپنے مقاصد جس کے لیے بنائی گئی ہیں پورے کر لیں گے؟ یہ جتنی سزائیں موت ہوئی ہیں نا یہ اس آزاد عدلیہ سے پہلے کی ہیں۔ آزاد عدلیہ آنے کے بعد پراچا صاحب کو میں یہ صرف اسلام آباد کی لسٹ دیتا ہوں، یہ ہیں شہداء افواج پاکستان، عوام پاکستان کے، یہ کیسز بھی ہیں عدالتوں میں، اور ان سب کو چھوڑا گیا جنہوں نے ملٹری کورٹ نے جن کو سزائے موت دی ان کو ان عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ پروسیکیوشن کس نے کرنی تھی؟ پروسیکیوشن تو حکومت نے کرنی تھی نا۔ ایویڈنس تو حکومت نے دینا تھا، پروسیکیوشن تو حکومت نے کرنی تھی۔ یہ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ کھوکھلا کیس سامنے رکھ دیں تو کس سے کیا؟ عدالتوں کا قصور نہیں ہے اس میں۔ بالکل، میں بتا رہا ہوں نا کیسے نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے۔ میجر ایکٹ آف لا پڑھیں، اس کے آرٹیکل کے تحت پروسیکیوشن ثابت نہ ہو تو پروسیکیوشن آفیسر کو 2 سال سزا دی جاتی ہے۔ آپ بتائیں کتنے آپ ثبوت ہی نہ پیش کریں تو کیسے کیا ارے تو سزا دینا اس کو، میجر ایکٹ آف لا میں لکھا ہے سزا دے اس کو پروسیکیوشن آفیسر کو۔ مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو کیسے دی جائے گی؟ جب تک پروسیکیوشن آفیسر کو سزا اور جزا کا عمل ہی نہیں ہوگا تو پروسیکیوشن ثابت کون کرے گا؟ یہ اٹھ کے ہی نہیں آتے گھروں سے۔ بھئی کمزور شہادتیں ہوں گی تو فیصلے تو پھر حق میں ہوں گے نا۔ ایک بات سنیں، 82,000 شہداء کے لوائقین ہیں، ایک لے آئے جس کو انصاف ملا ہو۔ میں آپ کی بات ماننے پہ قائل ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں، یہ بجلی پہ، گیس پہ اور پانی پہ زندگی نہیں ہے تو میں اس میں نہیں، میں نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے بچوں کو، ماؤں کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ دھماکے کر کر کے مار دیا گیا، ہم یہاں جانوروں کی طرح ان سے انصاف لیتے رہے۔ ابھی لاکھوں لوگ آئے تھے یہاں انصاف لینے کے لیے، 14 لاشوں کا ماڈل ٹاؤن کا لینے آئے تھے۔ آپ حکومت کو جھنجھوڑتے نا کہ اپنے نظام کو ٹھیک کریں۔ ان کو ججوں کو شلواریں نظر آئی ہیں یا لٹکی ہوئی ان مظاہرین کی؟ ان کو انصاف نظر نہیں آیا، وہ انصاف لے کے گئے یہاں سے۔ اور مجھے ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب جو مظاہرین آئیں گے نا، یہاں جو شلواریں لٹکی ہوں گی وہ ججوں کی ہوں گی۔ دیکھیں جو جج تو اسی پر فیصلہ کریں گے جو کم عدالت میں پیش ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے عدلیہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر لیا، میں نے کر دیا، لیکن دیکھیں نا، یہ لوگ تو یہاں یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دروازہ ہے جو ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں تو وہ عدلیہ کا ہے۔ اگر آپ نے عدلیہ کے ہاتھ باندھے ہیں، اگر آپ پروسیکیوشن کی سائڈ کمزور ہے، دیکھیں نا جی، پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے جہاں کس نے گواہ تک قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی کیسز کے اندر جو ہے تفتیشی قتل کیا گیا، گواہ قتل کیے گئے، جج قتل ہوتے ہیں، جج بھی قتل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے عدلیہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ہم نے وہ قانون جو 17 لاکھ یونیفارم پہ تھا اس کو 18 کروڑ پہ رائج کرا دیا، جو کرنا ہے جس نے کر لے۔ ہم تو یہیں سے انصاف لیں گے اپنے قتل کا۔ بھئی ایک اور بات ہو رہی ہے نا، 22,000 دہشت گرد چھوڑ دیے، کسی ایک کو سزا نہیں۔ 922 دہشت گرد فوج پہ حملہ کرنے والے چھوڑ دیے، کسی ایک کو سزا نہیں۔ NICL کا کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی دھمکی دیتا ہے؟ حج کرپشن کا کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی دھمکی دیتا ہے؟ PIA اسکینڈل کا کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی دھمکی دیتا ہے؟ چھوڑ دیں، ثبوت اور دلائل دیتے چھوڑ دیں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، چاہے 2013 کا انصاف چیف جسٹس کر کے دکھایا، انہوں نے کہا میں ڈیلی ٹرائل کروں گا۔ اس تمام دھاندلی کا جو سرپرست ہے وہ ہے ہی سپریم کورٹ۔ کریں آپ اس پہ انصاف، کس چیز کا عدالتی کمیشن ہے؟ سپریم کورٹ ڈائریکٹ ٹرائل کرے اس کو، میں مانتا ہوں۔ پھر جہاں آپ انصاف لے کے دکھائیں مجھے 14 قتلوں کا، دیکھیں قانون تو پارلیمنٹ نے نہیں، میری مراد ہے کہ یہ جو 2013 کا تھا اس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کے لیے جو قانون سازی کرنی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ سب باتیں چھوڑیں۔ یہ ہے دفاع پاکستان آرڈیننس 2013 میں جس میں جماعت اسلامی نے ووٹ کیا۔ آپ صرف یہ پیرا پڑھ دیں عوام کو پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی، پڑھیں اس کو۔ نہیں تو وہ ٹھیک ہے، پھر کیوں لایا ہے؟ پڑھیں نا اس کو، میں بتاتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کیوں لایا ہے؟ پڑھیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ پڑھیں، آپ کی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تمام اقسام کی، یہ جو ٹھیک ہے، جب تمام اقسام اس وقت موجود تھی تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ آئینی ترمیم کے اندر ان کو کیوں نہیں؟ قانون میں موجود ہے، آپ پڑھیں، یہ تو قانون ہے نا، آئین میں پھر کیوں نہیں؟ آپ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں تھوڑا
फैसल रजा आब्दी साहब, नहीं बिल्कुल एक अदालती मसला है, बिल्कुल जनाब। फैसल रजा आब्दी साहब देखिए ये सारी बातें इसमें मौजूद हैं, आप यही बार बार बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ मैंने पढ़ लिया है, मैंने ब्रेक में भी इसको पढ़ लिया है। आवाम को पढ़ के सुना दीजिए पैरा, ठीक। इसमें कहा ना तमाम ये जो इकसाम की आपकी एटमी हथियार हैं, इनके जराइम हैं, अवामी मकामात हैं, एथनिक हैं, क्राइम्स हैं अगेंस्ट एथनिक है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मिनॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग ऑफेंसेस बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन है, हेटेड है, ग्रीड एंड ग्रेस है। इसमें कैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ मजहब और मसलक को निशान, सब कुछ तो है इसमें। सब वही तो बात कर रहे हैं कि सब कुछ तो है इसमें। क्यों है? अब मैं बताता हूँ। ये अब ये पढ़ें, ये तरमीम पढ़ें प्लीज। ये तरमीम आई है, ये है मिलिट्री एक्ट, ये है एयरफोर्स एक्ट, ये है पाकिस्तान नेवी एक्ट, ये है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट। हिस्सा अब बना है, अब जब मिलिट्री कोड ने परफॉर्म करना है तो यहां पर जब आप मसलक और मजहब का इजाफा कर रहे हैं मिलिट्री के एक्ट में मजहब और अच्छा पता है तनकीद, एक सेकंड, अब पता है तनकीद क्या हो रही है? वो ये हो रही है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है ना, ये इस्लाम पसंदों को सजा फांसी देने के लिए बनाई गई है, तो क्या ख्याल है ये इस्लाम पसंदों और दहशतगर्दों के फर्क से बाहर कब निकलेंगे? तो फिर फ्रांसीसियों को क्यों गालियां दे रहे हैं अगर यही इस्लाम पसंद है? तो फिर अलकायदा को किस लिए आप लड़ रहे हैं अगर ये इस्लाम पसंद है? तो आप हमें हमारे इस्लाम से हटा दें इनको। हम जो इस्लाम पे ये चल रहे हैं हमारा उस इस्लाम से ताल्लुक नहीं, हमारा उस इस्लाम से ताल्लुक है जो दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनकी नामालूम शरीयत को अगर आपने इस्लाम कहा तो हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। किस इस्लाम में लिखा है गले काटो? किस इस्लाम में लिखा है बच्चों को मारो? किस इस्लाम में लिखा है कि औरतों के पेट चाक करके बच्चे निकाल के मार दो? किस इस्लाम में लिखा है शनाख्ती कार्ड देख के फिरका देख के तुम यहाँ पे बच्चों को और औरतों का कत्लेआम कर दो? अगर इसको इस्लाम कहते हैं तो मैं दीन मोहम्मद मुस्तफा का कायल हूं, इस इस्लाम का कायल। इसी पे सवाल, सिराजुल हक साहब ने कहा कि इस्लाम पसंदों को फांसी देकर मगरिब के एजेंडे जो है मगरिब को खुश किया जा रहा है। ये सिराजुल हक साहब ने कहा सर ये कौन से इस्लाम पसंद हैं? कौन है ये? जरा ये बताओ। आलमी तनाजर में बात की गई है, बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्द और इस्लाम पसंदों को कैसे अलग अलग करेंगे? पारस बात को समझे, यहाँ के बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं। जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग बेगुनाहों को मार रहे हैं, जो बच्चों पे हाथ उठाते हैं, हालत जंग के अंदर कुफ्फार के बच्चों को भी मारने की इजाजत नहीं है, वो इस्लाम की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। जो सिराजुल हक साहब ने बात की है वो आलमी तनाजर के अंदर है, और उसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर एक हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सबके इस्लाम पसंद और दहशतगर्द अलग अलग हैं, ऐसा तो नहीं है ना? देखे ना, दहशतगर्द है, ठीक है। वो इस्लाम पसंद कैसे हो सकता है? जो इस्लाम के खिलाफ कर रहा है काम वो इस्लाम पसंद कैसे हो सकता है? कोई दहशतगर्द है, कोई दहशतगर्द बेगुनाहों को मारने वाला इस्लाम भाई दैट्स इट, हम आपसे मुत्तफिक हैं और आपके इन ख्यालात और जज्बात को आज आवाम तक पहुंचा के हम आपके साथ। ठीक है, मदरसों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मदरसों के आज दूर हो गया ये सारी। आपकी मीटिंग हुई थी ना चौधरी निसार अली खान साहब से, क्या यकीन दहानियां कराई? उसमें ये चीजें हो गई कि मदारस पूरे तरह से इसमें शामिल है। ठीक है। तमाम मदारस के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाएगा। जो मदारस इसके अंदर हैं अगर कोई मुलव्वस है तो इस्लाहात यही है ना जी, ये इस्लाहात के लिए फंडिंग का ऑडिट, क्या जी फंड का ऑडिट होगा। अच्छा, मैं आपसे अब एक बात अर्ज करूं, सुनिए। एक बात, आप जमहूरी मार्शल लॉ नहीं, ये आखिरी बात पहले ये करते हैं फिर आपकी सुनूंगी। जमहूरी मार्शल लॉ की आप ख्वाब दिखाते रहे, बात करते रहे, तो क्या ख्याल है अब सॉफ्ट कू या साइलेंट कू हो चुका है? और क्या तमाम मामला सिक्योरिटी पॉलिसी से लेके फॉरेन पॉलिसी तक आर्मी चीफ के हाथ में? डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ, इस आइन की रूलिंग भी चल रही है, यहाँ असेंबली भी चल रही है और मार्शल लॉ लग चुका है। ये मैं आपको बता दूं, मार्शल लॉ कहते हैं मार्शल के कानून को। ठीक है। जब ये जजेस अपने कानून को बिस्तरा कर दें तो फिर आवाम के सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो मिलिट्री से रजू करे और सालमियत पाकिस्तान वॉर है। सियासत कैसे चल सकता है? कैसे चला इसमें लिखा हुआ है, अब तो ये आइन का हिस्सा ही है। कैसे चल सकता है इनसे पूछे, मैंने तो नहीं किया, इन लोगों ने किया, सियासतदानों, उनसे पूछे। 2 सालों के लिए कैसे किया बनाई गई है जिसकी मुखालफत भी की गई, हमने भी जुर्म में आप लोग भी शरीक हैं। अच्छा, वो आपने कहा हमने भी किया है, हमने मुखालफत की है, लेकिन ये है कि हमने फिर कौमी इत्तफाक राय को मजरूह नहीं किया, हमने मुखालफत। थैंक्स अ लॉट। क्या जमहूरी मार्शल लॉ लग गया है फिर आपके ख्याल में? और सारी चीजें जो आर्मी चीफ के हाथ में से क्या समझा जाए? हम ये समझते हैं कि जी अभी पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और चीज जिस हद तक करना चाहिए जिस हद तक महदूद है उस हद तक। और पार्लियामेंट का किरदार आप भी वन लाइनर बता दें फिर इनसे भी, क्या वो पार्लियामेंट का कौन सा किरदार अदा करना चाहिए? ये मैं बताता हूं, लिखा हुआ है इसमें, लास्ट मिनट का तो टाइम नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। ये पढ़ें, पार्लियामेंट का क्या किरदार है इसमें लिखा है। चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर 1973 का आर्टिकल 245 मुसल्लह अफवाज को जंग के किसी भी खतरे का मुकाबला करने की जिम्मेदारी देता है, तो चौधरी निसार अपने अल्फाज को ऑनर दो, नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करो आर्टिकल 245 के तहत। ये पूरी कड़ाई चढ़ गई है, चूल्हा जलना बाकी है, उस चूल्हे को आर्टिकल 245 कहते हैं जो अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन करेगी, वो दे नहीं रही है। तो क्या ख्याल है
राजा साहब? नहीं, हम तो इसके हामी नहीं है, ये आर्टिकल इनका 245 नुक्ता नजर है। नहीं, चलें। 245 का एक अपना मकाम बात ही होता खत्म है कर दी, वो उसका। हामी नहीं है इसकी। यानी अभी जो है पार्लियामेंट का क्या किरदार है जो आपने कहा उसे अदा करना चाहिए? पार्लियामेंट का किरदार एक्शन करेगी। मैंने तो कहा कि होना चाहिए। क्या? यानी पार्लियामेंट का किरदार कानून क्या साजी किरदार? है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, जमहूरियत यही का है ना, तहफ़्फ़ुज़ है, आइन साजी अवाम पार्लियामेंट के ने की मसाइल है। को हल करना है, मुल्क को गर्दाब से इंशाअल्लाह। निकालना है, ये पार्लियामेंट का अगर काम है जो इन्होंने नहीं कर रही। 10 फरवरी तक इमरजेंसी नहीं नाफिज की, पाकिस्तान का मुकद्दर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जमहूरियत ख्वाब होगी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल रजा अब्दी साहब और फरीद हम इस राजा ख्वाब से साहब। मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ये शिरकत आप करने के लिए। आप देखें, आपसे ही करवाएंगे। आपका ख्वाब देखे हमने। कहा जाता है हमारे यहाँ कम से कम तमाम रहनुमाओं का इस बात पर इत्तेफाक है, वो किसी बात पर इत्तेफाक नहीं करेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।